اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ अल्हम्दुलिल्लाह, सीरत कोर्स के हवाले से सबकन सबकन क्लासेस जारी हैं। आज हमारा इंशाअल्लाह 27वां सबक होगा। गुज़िश्ता सबक का हवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ ला चुके हैं। हाँ हाँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना तैयबा तशरीफ ला चुके हैं। और गुज़िश्ता सबक में हमने पढ़ा था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ऊँटनी थी वो जिस जगह पर आकर ठहरी थी वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकान था। और उस जगह पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरोकश हुए और तकरीबन 7 महीने आपने उस मकान में जो है वो सकूनत इख्तियार की। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ऑनलाइन आवाज चेक कर लेना। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जो सबसे पहले काम किया वो जो मस्जिद नबवी है उसकी तामीर का हुक्म दिया। और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस जगह का इंतखाब किया गया जहां पर अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी ऊँटनी सबसे पहले बैठी थी। उस जगह का हवाल भी इंशाल्लाह आज के सबक में आएगा। हमने गुज़िश्ता सबक में ये बात भी की थी क्योंकि अब हिजरी साल चलेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के बाद उम्मत का इस पर इजमा हुआ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कि हिजरी कैलेंडर का आगाज किया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का जो साल है वो यकम हिजरी कहलाता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना तैयबा में 10 साल क़याम फरमाया। तो ये 10 हिजरी साल के इंशाल्लाह ताला असबाब के अंदर आपको डिटेल मिलेगी। आज हम कोशिश करेंगे कि हिजरत का पहला साल यकम हिजरी उसके चीदा चीदा वाकयात जो सीरत की किताबों में हमें मिलते हैं उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे। कोशिश होगी कि यकम हिजरी साल के तमाम वाकयात का आज के सबक में अहाता हो जाए। बहरहाल जहां तक भी पहुंचा सफर ये पहुंचेगा इंशाल्लाह, फिर अपनी रफ्तार से सबक चलता रहेगा। तो यकम हिजरी में कुछ ऐसे प्रोमिनेंट वाकयात हुए वो आपके सामने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं। जैसे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम, इसका वाकये की तफसील हमने गुज़िश्ता सबक में पढ़ ली थी। हमने गुज़िश्ता सबक में ये भी पढ़ा था कि जैसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तय्यबा तशरीफ लाए तो कुछ लोग, बल्कि बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनकी खुशी दीदनी थी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट अंसार मदीना, ओस और खजरज के कबाइल, कि वो तो इस इंतजार में थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तय्यबा तशरीफ लाएं। इसीलिए वो बार बार जाकर मिना में 11 नबवी में, 12 नबवी में, 13 नबवी में बार बार जाकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकातें कर रहे थे। जिस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे बैत भी की। बैत उला उकबा का हवाला आपके सामने आया, मीना के अंदर बैत उकबा सानिया का हवाला आपके सामने आया। तो वो तो इस इंतजार में थे। और जो ही 13 नबवी में उन्होंने हज किया, यानी अंसार मदीना ने हज के लिए गए 75 लोग जो मुसलमान थे, और वापस जो है वो जब मदीना तय्यबा आए तो उन्होंने दावत दी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, आप मदीना तय्यबा हमारे पास आए। और अब जाहिर है हज जो होता है वो जुलहज में होता है, जुलहज के महीने में। तो जुलहज के महीने में ही वो वापस चले गए। 13 जुलहज्जा को वो हज खत्म हो गया, मीना से वापस चले गए मदीना तय्यबा अपने इलाके में। तो किताबों में लिखा है कि वो जुलहज्जा के महीने से लेकर और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना तय्यबा में जो आपकी आमद हुई है वो कमोबेश 8 रबीउल अव्वल को हुई है। तो गोया ये जुलहज और मुहर्रम और सफर गालिबन 2 से 3 महीने, 3 महीने वो उस रास्ते पर जाकर बैठते जिस रास्ते से कवाफिल जो है मदीना तय्यबा में दाखिल होते, जिसको सनियतुल वदा कहा जाता है, घाटी को। वो रोजाना वहां जाकर बैठते थे अंसार मदीना, इस इंतजार में कि अभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे, अभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे। तो जो ही सहाबा को हिजरत का हुक्म हो गया था मक्का में, तो एक एक करके सहाबा या कुछ जो है वो जमातों के साथ हिजरत करके मक्का से मदीना आ रहे थे। तो जैसे ही कोई सहाबी आता था मदीना तय्यबा में एंटर होता था तो वो जो अंसार मदीना उस रास्ते में इंतजार में बैठे होते थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, तो वो उनसे पूछते थे कि आईना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। तो सहाबा कहते थे वो आ रहे हैं हमारे पीछे। तो वो उसको उनको इंतजार रहता था। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे दीवाना वार वो उशाक इंतजार में थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आप मदीना तय्यबा कब तशरीफ लाते हैं।
یہ تو ہے ایک طرف کی پکچر. اب دوسری طرف کی پکچر کیا ہے کہ یہ لوگ تو خوش تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جن کے ہاں صف ماتم بچھی ہوئی، جیسے یہود. کیونکہ یہودیوں کو تو انتظار تھا کہ ان کی آل میں، یعنی آل اسحاق میں سے یا آل یعقوب میں سے نبی آئیں گے. ان کی کتابوں میں نبی کا لکھا ہوا تھا کہ نبی نے آنا ہے، آخری نبی نے آنا ہے، تبھی تو وہ اس علاقے کے اندر آئے تھے مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے. لیکن ان کے ارمانوں پر اوس تب پڑ گئی جب ان کو یہ پتا لگا کہ مکہ میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور والد اسماعیل میں سے. تو ان کے ہاں گویا صف ماتم بچ گئی. اور دوسری بات یہ تھی کہ اوس اور خزرج کی کیونکہ آپس میں بے تحاشا لڑائیاں ہوئیں، اور اس لڑائیوں کے بعد انہوں نے صلح صفائی کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا امیر یا اپنا سربراہ مقرر کیا عبداللہ بن ابی منافق کو، کہ تم ہمارے سردار ہو، تم ہمارے بڑے ہو، تم آج سے مدینہ کی جو امیری ہے وہ تمہارے حوالے ہے. تو ابھی اس چیز کو باقاعدہ ڈاکومنٹ نہیں کیا گیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے مدینہ طیبہ کے اندر. تو ایک تو عبداللہ بن ابی منافق کو اس بات کا بہت زیادہ غصہ رنج تھا کہ یہ میری سرداری اب گئی. اور یہودیوں کو بھی یہ تھا کہ اب کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری آل میں سے نہیں ہیں، آل اسماعیل میں سے ہیں، تو ایک تو ان کو یہ صدمہ. دوسرا ان کو یہ صدمہ کہ اوس اور خزرج جو مشرک قبائل تھے انہوں نے سب سے پہلے جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا. جن کو وہ، یعنی کہ یہود جو تھے، یہود کیا کرتے تھے کہ مشرک قبائل تھے اوس اور خزرج، آسمانی کتاب تو تھی نہیں ان کے پاس، تو ان کو تانے دیا کرتے تھے کہ ہمارے آنے والے وقت میں ایک نبی آنے والے ہیں، اور وہ نبی جو ہے وہ کیونکہ ہم تو اہل کتاب ہیں تو ہم فوراً ان کی بیعت کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم تم لوگوں کی یہاں سے ٹھکائی کریں گے. اور وجہ کیا تھی کہ اوس اور خزرج تعداد میں زیادہ تھے اور یہود تعداد میں کم تھے. تو یہودیوں کا یہ تھا کہ جیسے ہی نبی تشریف لائیں گے اس دور کے اندر تو فوراً ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، کیونکہ ہم ہیں ہی اہل کتاب، اور ہمیں تو ان کی نشانیاں پتہ ہیں، ہماری کتابوں میں نشانیاں ساری لکھی ہوئی ہیں، ہمیں تو نشانیاں زبانی یاد ہیں. تو ہم فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر کے ان مشرک قبائل کو یہاں سے مار مار کے بھگا دیں گے. تو وہ اس بات کا بھی تانا اوس اور خزرج کو دیا کرتے تھے، لیکن گیم پوری الٹی ہو گئی. اوس اور خزرج نے پہلے اسلام قبول کر لیا، اور یہود جو تھے وہ اہل یہود وہ جو ہے وہ کیلو کال میں پڑ گئے، تعویلوں میں پڑ گئے. تو ہم نے گزشتہ سبق میں یہ پڑھا تھا کہ یہود قبائل کے کچھ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے رہے اور ان سے کچھ سوال و جواب کرتے رہے، جس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے یہود عالم تھے ابو یاسر، جو بنو نذیر کے سربراہ بھی تھے. اور سب سے پہلے آ کر انہوں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو فوراً اپنے بھائی حی بن اخطب کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو کہا کہ یہ وہی نبی ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آؤ ان پر ایمان لے آتے ہیں. تو حی بن اخطب جو بدبخت تھا اس نے کہا کہ نہیں، ہم ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ہرگز ہم ان کی سربراہی کو قبول نہیں کریں گے. اور اس نے جو ہے وہ بغض اور حسد اور اناد کا مظاہرہ کیا، اور اپنے قوم کو، کیونکہ بڑا بنو نذیر کا سربراہ یہ حی بن اخطب تھا تو قوم اس کی بات مانتی تھی. تو قوم جو بنو نذیر تھی، یہود کے جو قبیلہ بنو نذیر تھا، اس نے حی بن اخطب کی بات کو نہیں مانا اور اسلام نہیں لے کر آئے. اور یہ حی بن اخطب کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ خندق کا ماسٹر مائنڈ تھا. اب غزوہ خندق کا واقعہ انشاءاللہ 5 ہجری میں آئے گا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس نے سارے قریش کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف لا کر کھڑا کر دیا. تو یہ جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ تھا اس پورے جو جو غزوہ خندق ہوا تھا اس کا. اور اس کے بارے میں ایک میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو ام المومنین ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا یہ والد تھا، ان کا یہ والد تھا حی بن اخطب جو تھا. بہرحال اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ بھی تشریف لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو کیا کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اور پھر اس نے اپنا واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ میں نے جو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے الفاظ سنے وہ کیا تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو سلام میں پہل کرو، اور جو ہے وہ راتوں کو نماز پڑھو، صلہ رحمی کرو، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو یہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ میرے الفاظ تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پہلی دفعہ آپ واز فرما رہے تھے. تو اس کے علاوہ بھی کچھ اہل یہود کے علماء جیسے میمون بن یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو پچھلے سبق میں واقعہ آیا تھا. تو یہ ہم نے واقعات کچھ گزشتہ سبق میں پڑھے. اب اس کے بعد یہ تو تھا اہل یہود کا تذکرہ. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل یہود کے ساتھ ساتھ کچھ عیسائی بھی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، جس میں سب سے زیادہ پرومیننٹ نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. ان کا بہت تفصیلی واقعہ تھا، ایک گزشتہ سبق میں ہم نے دیکھا تھا. بہرحال
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग आते रहे और इस तरह से बात करते रहे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको कुरान की आयत तिलावत करते रहे। तो यहूद में दो दो ही तबके थे। एक तबका तो वो था कि जिसने अपनी किताबों में इतनी तहरीफ कर दी थी कि वो बिल्कुल ही हक से नाबलद हो गए, तो वो तो इस्लाम नहीं लेकर आए और उनकी तादाद ज्यादा थी। लेकिन कुछ ऐसा तबका था जो हक की तलाश में था अभी भी, जिसके हमने अभी नाम लिया, अब्दुल्ला बिन सलाम है, हजरत महमूद बिन यामीन है, इस तरह के और बहुत सारे उलमा जो हक की तलाश में थे, तो वो ईमान लेकर आ गए। तो इसके पैरेलल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो काम किया वो मस्जिद नबी की तामीर का हुक्म दिया। मस्जिद नबी के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद मदीना में के बारे में हमने ये पढ़ा था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी जब कुबा से मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुई है तो सहाबा दोनों तरफ खड़े होकर अंसार मदीना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गोया इस्तकबाल भी कर रहे थे और आपको अपने घर में आने की दावत भी दे रहे थे कि या रसूल अल्लाह आप हमारे घर में क्या फरमाएं, आप हमारे घर में क्या फरमाएं। हर सहाबी की, हर अंसारी की ये ख्वाहिश थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मेहमान बने। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके पर कमाल जो है हिकमत का, दिलजोई का मुजाहरा किया अपने साथियों के लिए। आपने क्या कहा? आपने कहा कि ये ऊँटनी जो है ये अल्लाह के हुक्म से मिन जानिबिल्लाह मामूर है। ये मेरे मुझे नहीं पता ये कहाँ बैठेगी, अल्लाह ताला जहाँ चाहेंगे ये बैठेगी और जहाँ ये बैठेगी वही मेरा ठिकाना होगा। तो ये ऊँटनी चलते 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 एक जगह पर बैठी और वो जगह जो थी वो जहाँ पर आज मस्जिद नबी बनी हुई है, ये वो जगह थी जहाँ पर ऊँटनी बैठी। और ये जगह जो थी, ये दो यतीम बच्चे थे, सहल और सुहेल, ये इनकी मिल्कियत में थी। और इनके जो गार्डियन थे, इनके जो सरपरस्त थे, इनके वालिद क्योंकि इंतकाल कर गए थे, यतीम बच्चे थे, तो इनके जो चचा थे उनका नाम था असद बिन जुरारा रजी अल्लाह तआला। और असद बिन जुरारा रजी अल्लाह तआला के बारे में हम बड़ा तफसील से पढ़ चुके हैं बैत उलय उकबा के अंदर कि ये वो उन खुश नसीब अंसारी सहाबा में से थे जिन्होंने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत फरमाई थी। तो ये बहरहाल उनके जो है वो भतीजे थे, ये सहल और सुहेल। अच्छा, ये जो जगह थी इसके मैं आपको जगह की इसकी पिन पॉइंट भी कर देता हूँ इस जगह के बारे में। मदीना तैयबा में ना एक म्यूजियम है, इंशाल्लाह आप लोग जाएंगे आप जरूर वहाँ विजिट करें। मदीना तैयबा से जो मस्जिद नबी है उससे कुछ मील के फासले पर है, 10-15 मील के फासले पर एक म्यूजियम बना हुआ है दारुल मदीना के नाम से। वो प्राइवेट बनाया, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, प्राइवेट एक वहाँ के अरब हैं मदीना के, उन्होंने अपने शौक से बनाया है और बहुत जबरदस्त उन्होंने वहाँ पूरा सीरत को समझना हो मॉडल्स के साथ तो वहाँ पर जाकर आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मदीना तैयबा पूरा मॉडलाइज किया है वहाँ पे। तो उस मॉडल्स की सूरत में इंशाल्लाह आपके सामने रखते हैं कि उस दौर में मदीना तैयबा कैसा था और ऊँटनी कहाँ बैठी थी और कौन सी जगह सहल और सुहेल की थी और कहाँ अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकान था। ये देखते, ये आपको तस्वीर एक नजर आ रही है। इस तस्वीर में ये वो नक्शा कैप्चर किया गया है उस मॉडल के अंदर कि आप अलैहिस्सलाम के दौर में मदीना तैयबा गोया कमोबेश तकरीबन नक्शा इस तरह का था कि ये घर बने हुए हैं लोगों के। और ये जो एक आपको जो में वकील नजर आ रहा है, ये गोया उन्होंने वो नक्शा बनाया है नबी अलैहिस्सलाम की मदीना तैयबा में आमद का। कि आप अलैहिस्सलाम सहाबा के जुलूस के अंदर जो तशरीफ ला रहे हैं मदीना तैयबा में, तो सहाबा आपके साथ हैं दोनों तरफ हैं। और ये ऊँटनी का मॉडल उन्होंने बनाया कि ये ऊँटनी है, कि ये ऊँटनी जो है वो मदीना तैयबा की तरफ जा रही है, बनु नज्जार के मकानात की तरफ, जो कि नबी रसूलुल्लाह के दादा का ननियाल था, जहाँ पे नबी रसूलुल्लाह के दिल में ख्वाहिश थी कि मैं अपने ननियाल में जाकर ठहरूं, तो ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से वहीं जा रही है। तो ऊँटनी चलते 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 ये आपको एक मकान अगर नजर आ रहा हो, ये छप्पर सा नजर आ रहा हो, ये वो जगह है जो सहल और सुहेल की जगह थी। असल में ये जगह किताबों में लिखा है कि उनके खेत थे, ये सारा खेत था उनका, ये खेत थे, खजूरों के बाग लगे हुए हैं। और ये जो जगह है ये उनकी खजूरों के खुश करने की जगह थी, जहां पर उन्होंने छप्पर सा डाला हुआ, इसके नीचे वो अपनी खजूरें जो है वो खुश किया करते थे। तो इस जगह पर जाकर सबसे पहले ऊँटनी जो थी ना वो बैठ गई। अभी नबी इस्लाम उतरे नहीं है ऊँटनी से, ये ऊँटनी दोबारा खड़ी हो गई। ये ऊँटनी खड़ी होके इस जगह पर आकर बैठ गई, ये अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकान है। ये आज कहाँ पर मौजूद है इसकी तस्वीर भी इंशाल्लाह आपके पास सामने रखूंगा कि आज अगर हम मदीना तैयबा जाए मस्जिद नबी में तो इस जगह की निशानदेही क्या बनी। तो ये ऊँटनी की जगह थी जहां से ऊँटनी यहाँ से उठी और इस जगह पर आकर बैठ गई। और जैसे ही यहाँ बैठी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया लोगों से कि यहाँ पर सबसे नजदीक मकान किसका है। तो अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन करीब हुए और उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह यहाँ सबसे करीब मकान मेरा है। तो फौरन आपका सामान उठाया और अपने घर में ले गए। तो उसके अलावा और भी सहाबा आगे जो इनके मकान इधर इधर थे करीब थे, वो भी आ गए, या रसूलल्लाह हमारा मकान भी करीब है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने सामान के साथ है, यानी जहां मेरा सामान गया मैं भी वहीं जाऊंगा, आदमी अपने सामान के साथ जाता है।
تو اس طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. اچھا، اس کے بعد اونٹنی دوبارہ اٹھی اور پھر دوبارہ اٹھ کے کسی جگہ آ کر بیٹھ گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہاں بیٹھی تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر مسجد کی تعمیر کی جائے، مسجد نبوی. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد نبی آج موجود ہے. یہ مسجد نبی کی آج کی پکچر ہے. اس پکچر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں سے جب ہم باہر نکلتے ہیں سلام پیش کر کے، تو اگر ہم تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ آ جائیں یعنی جنوب کی طرف آئیں، قبلے کی طرف آئیں، تو یہ جو آپ کو اورنج سا سرکل نظر آ رہا ہے یہ جگہ تھی جہاں پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہوا کرتا تھا. اور آج سے کچھ سال پہلے جب یہ سعودی توسیع نہیں ہوئی تھی شاہ فہد کی، تو یہ باقاعدہ اس جگہ کے اوپر باقاعدہ ایک مکان بنا ہوا تھا. یعنی کہ ابھی ریسنٹ پاس کی بات ہے کہ یہ وہاں پر پورے آثار موجود تھے. جب شاہ فہد کی زمانے میں یہ توسیع ہوئی ہے تو اس میں پھر یہ کیونکہ سین بنا دی گئی اور وہ مکان وغیرہ جو تھا وہ یہاں سے ختم کر دیا گیا. تو یہ وہ مکان ہے جو کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مہینے یہاں قیام فرمایا. یہ مدینہ طیبہ کا ایک اور پکچر ہے. اس ماڈل اس جو عجائب گھر بنا ہوا ہے وہاں پہ، اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ جنت البقیع جو تھا، وہ جو قبرستان ہے مدینہ المنورہ کا، وہ گویا اس طرح کا منظر جو ہے وہ پیش کرتا تھا. اب تو یہ خیر کافی ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، بہت زیادہ اس میں توسیعات ہو گئی، اب تو یہ کافی ایکسٹینڈ ہو چکا ہے. ہم چلتے ہیں اپنے سبق کے اوپر دوبارہ. تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر مسجد نبی کی تعمیر کا حکم دیا جہاں پر سہل اور سہیل کی جگہ تھی. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کے بارے میں دریافت کیا تو ان کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ جگہ تو 2 یتیم بچے ہیں ان کی جگہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس لوگوں کو بھیجا اور آپ نے ان سے کہا کہ یہ جگہ ہمیں آپ بھائی بس کچھ پیسوں کے جو بھی آپ لینا چاہتے ہو ہمیں بیچ دو. تو انہوں نے بہرحال وہ بچے تھے انہوں نے کہا، بلکہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے گارڈین تھے انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو ہم بلا عوض ہدیہ کرتے ہیں یہ جگہ کو. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول نہیں فرمایا. آپ نے کہا نہیں، ہم اس کی قیمت ضرور دیں گے. پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو حکم دیا کہ اس جگہ کی قیمت دیں. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 10 سونے کے سکے 10 دینار دے کر اس جگہ کو خرید لیا. تو آج مسجد نبوی جس جگہ کے اوپر ہے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، جاتے ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال دے کر اس جگہ کو خریدا اور اللہ کے لیے وقف کر دیا. تو اس کا سارا ثواب آپ دیکھیں کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر غور کریں. جب سے ہم نے سیرت پڑھنا شروع کی ہے ہم آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہی قربانیاں چل رہی. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا مال، یا تو ان کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا یا غلاموں کو چھڑانے کے لیے لگا جن پر مشرکین مکہ تشدد کیا کرتے تھے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، عمار بن یاسر ہو گئے، خباب خباب بن الرد رضی اللہ تعالیٰ. تو ایسے غلاموں کو، ایسے لوگوں کو جن کو مشرکین مکہ تشدد کا نشانہ بنایا کرتے تھے، ان کو چھڑانے کے لیے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال پیش کیا اور ان کو چھڑایا. پھر ہجرت کے سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ رہے اور اپنا مال خرچ کرتے رہے. اور پھر مدینہ طیبہ میں آ کر جو ہے وہ اپنے جو رقم ان کے پاس موجود تھی، جو بچی ہوئی رقم تھی، اس سے انہوں نے مسجد نبی کی جگہ کو خرید لیا. تو کتنی بابرکت شخصیت ہے، کتنا بابرکت مال ہے. آپ سوچیں اس بات کو کہ کس قدر بابرکت مال ہے کہ ایسے ایسے مواقع پہ خرچ ہو رہا ہے کہ کیا کہنے اس بات کو. تو یہ جو جگہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد نبی کی جو پرانی جگہ ہے، یہ جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ خرید کر وقف کی تھی. اور اس کے علاوہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نا ایک مرتبہ اور توسیع ہوئی ہے مسجد نبی کی، وہ میں انشاءاللہ آگے آپ کو دکھاؤں گا 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر کے بعد، فتح خیبر کے بعد. تو وہ جگہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید خریدی تھی. جو دائیں بائیں کی جگہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدی تھی، تو وہ جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیۃ پیش کی اور 10,000 درہم کی وہ جگہ خریدی گئی. تو گویا یہ جو مسجد نبی ہے پرانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی، وہ یا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ کی یہ جگہ خرید کے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ. تو یہ دو شخصیات کو سارے کا سارا ثواب جا رہا ہے آج مسجد نبی میں جتنے اعمال ہو. تو یہ ایک بات تھی جو کہ اس کے ضمن میں آ گئی. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا حکم دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سونے کے سکے دے کر، 10 دینار دے کر یہ جو ہے زمین کو خرید لیا. اور یہ مسجد بنائی گئی. اور مسجد کیا تھی؟ بہت ہی سادہ تھی. اس پر کھجور کے جو درخت کے تنے تھے اس سے ستون بنائے گئے اور کھجور کے درختوں کی جو چھال ہوتی ہے وہ اس کی چھت بنائی گئی.
اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھا یہاں پر ایک اور جگہ آپ کو میں اس نقشے میں دکھا دوں کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ پہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک تو اس جگہ کے اوپر یہ کھجور کش کرنے کی جگہ، اور دوسری یہاں پر کچھ قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ مشرکین مکہ کی کچھ قبریں تھیں اس جگہ کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہاں سے اٹھوا کر یہاں سے ہٹانے کا حکم دیا، تو یہ جگہ بھی جو ہے وہ قبریں مشرکین مکہ کی یہاں سے ہٹا دی گئی، اور جو درخت وغیرہ تھے ان کو جو ہے کٹوا دیا گیا، اور یہ پوری جگہ صاف ستھری کر دی گئی۔ اور اس جگہ کے صاف ستھرے کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچی اینٹیں بنانے کا حکم دیا، اور کچی اینٹیں بنانے کے عمل میں خود بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اور انصار اور مہاجرین بھی آپ کے ساتھ شریک ہوئے، اور آپ خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اور کچھ اشعار آپ پڑھتے رہتے تھے۔ ان اشعار کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ پڑھتے تھے کہ یہ خیبر کی کھجوروں کا بوجھ نہیں، اے پروردگار یہی بوجھ سب سے عمدہ اور بہتر ہے۔ اور کبھی آپ یہ شعر پڑھتے کہ اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ بلا شبہ حقیقت میں اجر تو آخرت کا ہے، بس آپ انصار اور مہاجرین پر رحم کیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار اور مہاجرین کو دعائیں دیتے رہے اور اشعار پڑھتے رہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ اینٹیں اٹھا کر جو ہے وہ اس تعمیر میں بنفس نفیس شریک ہوئے، اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی آپ کے شانہ بشانہ اس عمل کے اندر شریک ہوئے۔ تو یہ مسجد اپنی سادگی میں بے مثال تھی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کچی اینٹیں تھیں، اس کی کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں، اور کھجور کے تنوں کے ستون تھے، کھجور کی شاخوں اور پتوں کی چھت تھی۔ تو بارش جب ہوتی تھی تو یہ چھت ٹپکنا شروع ہو جاتی تھی، بارش جب ہوتی تھی تو چھت تو تھی یہ ٹپکنا شروع ہو جاتی تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس دور میں اس چھت کو گارے سے لیپ دیا گیا، گارے سے لیپ دیا گیا، تو اس سے یہ ہو گیا کہ بارش ہوتی تھی تو نیچے چھت ٹپکتی نہیں تھی۔ اچھا، اس مسجد کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی، اس کی چوڑائی یا لمبائی یا اس کا حدود اربا کیا تھا؟ ایک عالم ہے مدینہ طیبہ کے، ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد فیصل، میں ایک کتاب آپ کو ریکمینڈ کرنے لگا ہوں، بیوت صحابہ، صحابہ کے مکانات، یہ لکھی ہے ڈاکٹر محمد الیاس صاحب نے۔ یہ عالم بھی ہیں، پاکستانی اوریجن ہے ان کا، لیکن مدینہ طیبہ میں مقیم ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مدینہ گویا ایسا کہ انچی ٹیپ سے ناپ دیا گیا ہو، ایک ایک چیز کو اس دور کی پیمائشوں کے اعتبار سے انہوں نے ناپا ہے، اور اس کتاب میں لکھا ہے جس کو بیوت صحابہ کتاب میں بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس کتاب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا الحمدللہ، تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو مسجد نبی تھی جو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کی تھی، یہ 63 بائی 63 تھی، یعنی 63 گز اس کی چوڑائی تھی اور 63 گز اس کی لمبائی تھی۔ یہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں سیرت کی دیگر کتابوں میں بھی اس کی جو پیمائش ہے وہ آئی ہے۔ اب مسجد نبی ایک ایسی یونیک جگہ ہے دنیا کے اندر کے جس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی، جس کے فرش پہ، جس کی ٹائلوں پہ، جس کی دیواروں پہ، جس کی توسیع پہ، جس کی پیمائش پہ، جس کے گنبد پہ، جس کے حجرے پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ایسی جو ہے بابرکت جگہ۔ تو مختلف سیرت کی کتابوں میں مختلف پیمائشیں آئی ہیں، کئی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 100 بائی 100 کی زمین پہ پیمائش تھی اس کی، کہ 100 گز اس کی لمبائی تھی اور 100 گز اس کی چوڑائی تھی۔ بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ پہلی تعمیر کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یکم ہجری کی تعمیر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 100 گز سے کم اس کی چوڑائی تھی اور 100 گز سے ہی کم اس کی لمبائی تھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد نبی کی تعمیر کا حکم فرمایا تو یہاں پر آپ نے 2 حجروں کا بھی حکم فرمایا، کیونکہ مکہ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہماری پہلی امی جان ہیں جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا نکاح فرمایا، وہ تو فوت ہو چکی ہیں۔ ان کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا تھا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ مکہ میں ہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، کہ ظاہر ہے ان کو مدینہ مکہ سے مدینہ بلوانا تھا آپ نے، تو ان کو کہیں رہائش بھی دینی تھی، کیونکہ آپ تو خود ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر تھے، تو ایک رہائش کی ضرورت تو تھی بہرحال۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی سے متصل مشرقی طرف جو ہے وہ حجرے بنانے کا حکم دیا، اور سب سے پہلے 2 حجرے تعمیر کیے گئے، ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہ آپ کی نکاح میں تھی، اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان سے بھی آپ نے نکاح کر لیا تھا مکے میں ہی، لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی، رخصتی جو ہے وہ 2 ہجری میں جا کے ہوئی، اگلے سال کا جب ہم واقعات پڑھیں گے 2 ہجری کے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کی گئی۔ تو یہ بہرحال 2 حجرے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس تصویر میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ وہ ماڈل ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی تعمیر کا، پہلی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ تو اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 حجرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، بلکہ 3 حجرے، یہ میں نے ایک کلاؤڈ پہ کیا ہوا ہے،
یہ پہلے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، جہاں پر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہیں، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ روزہ مبارک ہے، وہ یہ جگہ ہے۔ اور اس کے بالکل اس طرف، یعنی باب جبرائیل کی طرف جو ہے وہ حضرت امی سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، جو کہ ابھی تو کیونکہ اس میں آ چکا ہے کنسٹرکشن کے اندر، اب یہ باقی تو نہیں ہے، اب یہ تو نماز پڑھنے کی جگہ ہی بنا دی، میں آپ کو دکھاتا ہوں تصویر میں اس کے کو۔ اور یہ پیچھے جو ایک حجرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، یہ ان کا حجرہ یہاں پہ متصل بنایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کے حجرے بنتے گئے، تو اس یہ جو مشرقی سائڈ ہے، یہاں پر اس ترتیب سے حجرے پیچھے بنتے چلے گئے، پیچھے کی طرف اس طرف اور یہ اس طرح۔ تو یہ حجرے اس طرح سے ترتیب بار بنتے تھے جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا، لیکن ابھی کیونکہ دو شخصیات آپ کے نکاح کے اندر تھیں، دو خواتین آپ کے نکاح کے اندر تھی، تو صرف دو حجرے بنائے گئے اور تیسرا حجرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تعبیر کیا گیا۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو مسجد بنائی گئی تھی، اس کے تین دروازے رکھے گئے، تین دروازے اس کے رکھے گئے تھے، جس میں سے ایک دروازہ وہ تھا جو کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے مسجد نبوی کے اندر آتا تھا۔ یہ دروازہ آج بھی موجود ہے، لیکن آج یہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اس کے آگے قرآن پاک کے ریک رکھے ہوئے، ابھی آپ کو انشاءاللہ تصویر میں دکھاتا ہوں۔ اور ایک دروازہ باب الرحمہ کہلاتا تھا، باب الرحمہ کے نام سے دروازہ آج بھی موجود ہے۔ اور ایک دروازہ جو تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں، تو اس وقت قبلہ کہاں تھا؟ قبلہ ہمارا بیت المقدس کی طرف تھا۔ تو 17 مہینے کے بعد تحویل کعبہ کا حکم آیا تقریباً، تو پھر قبلہ جو ہے بیت اللہ شریف بن گیا، خانہ کعبہ بن گیا۔ تو مسجد نبوی کا جو قبلہ رکھا گیا، ظاہری بات ہے وہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، اس کے بعد پھر تبدیل کیا گیا۔ تو جو دروازہ تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف بنایا گیا تھا، جہاں سے نمازی آتے تھے، قبلے کی طرف نہیں رکھا گیا تھا بلکہ دوسری طرف رکھا گیا تھا دروازہ۔ وہ دروازہ آج بھی موجود ہے، وہ بند نہیں ہوا، وہ بند نہیں ہوا۔ وہ ائمہ حرمین جہاں سے تشریف لاتے ہیں مسجد نبی میں نماز پڑھانے کے لیے، وہ ڈائریکشن ہے جہاں پر یہ دروازہ آج بھی موجود ہے۔ بہرحال یہ تین دروازے تھے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بنائے گئے تھے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا، اس کے بعد ضرورت پڑی، مسلمانوں کی تعداد الحمدللہ بڑی، اس کے بعد ضرورت اس بات کی پڑی کہ اس کی ایکسٹینشن کی جائے، تو اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ کی گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس کی ایکسٹینشن کا حکم فرمایا، اس کی توسیع کا حکم فرمایا۔ تو یہ زمین جو تھی کسی انصاری صحابی کی زمین تھی، تو آپ نے اس انصاری صحابی سے یہ پیغام بھیجا کہ یہ زمین جنت کے محل کے معاوضے میں مجھے فروخت کر دو۔ تو وہ صحابی اپنی اسرت، اپنی غربت، اپنی کثیر العیالی کی وجہ سے مفت نہیں لے سکے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا تو فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بلکہ اس انصاری صحابی کے پاس گئے، ان سے 10,000 درہم میں وہ جگہ خریدی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو قطع آپ نے اس انصاری صحابی سے خریدنا تھا جنت کے محل کے بدلے میں، اگر میں آپ کو پیش کر دوں تو کیا میرے لیے بھی وہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، آپ نے فرمایا بالکل، تیرے لیے بھی عثمان وہ جنت کا محل ہے۔ تو آپ نے فوراً وہ جگہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دی، اور اس جگہ کی پہلی اینٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے رکھی۔ پھر آپ کے حکم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے وہ اینٹیں جو ہے وہ رکھی۔ تو اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کا گھر کا محاصرہ ہو گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باغیوں سے یہ کہا تھا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جب مسجد نبی کی جگہ تنگ پڑ گئی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ہے کوئی ایسا جو زمین کے فلاں فلاں ٹکڑے کو خریدے اور زمین کے لیے وقف کر دے بمعاوضہ جنت؟ تو تمہیں معلوم نہیں کہ وہ ٹکڑا میں نے ہی خرید کر مسجد میں شامل کیا تھا، اب تم مجھے اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہو؟ یہ آپ نے باغیوں سے اوپر ارشاد فرمایا تھا، لیکن باغی جو تھے وہ نہیں رکے اور انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ 7 ہجری میں مسجد نبی کی توسیع ہوئی ہے، تو اس توسیع میں میں نے یہ دیکھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھ مبارک سے اینٹیں اٹھاتے تھے، اور کئی کئی اینٹیں اٹھا کر اپنے سینے سے سہارا لے کر اٹھا کر جو ہے وہ لاتے تھے، اور مسجد نبی کی تعمیر جہاں ہو رہی تھی دیواروں کی، وہاں پر رکھا کرتے تھے۔ اور میں یہ سمجھا کہ آپ بوجھ کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں کہ اپنے سینے، وزن زیادہ ہے، وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے پیٹ کے ساتھ جو ہے وہ
लगाए میں اینٹیں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہ چیزیں مجھے دے دیں، یہ اینٹیں مجھے دے دیں، یہ بوجھ مجھے دے دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، دوسری اینٹیں اٹھا لو، تحقیق نہیں ہے زندگی مگر زندگی تو آخرت کی ہی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ وہ تعمیر تھی جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توسیع کے وقت کی تھی 7 ہجری میں۔ اچھا، اس کے بعد ابھی میں آپ کو اس کی ایکسٹینشن کے بارے میں مزید بھی بتاتا ہوں۔ جیسے اس کی جو دوسری ایکسٹینشن ہوئی ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری تھی، تو تیسری ایکسٹینشن ہوئی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبدیلی کیا کی تھی، یہ میں آپ کو ماڈل کی صورت میں دکھاؤں گا۔ اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ، یعنی خلافت راشدہ میں 2 مرتبہ یہ توسیع ہوئی ہے، ایک عمر کے زمانے میں اور ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے زمانے میں۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ گجرات کی تعمیر کی گئی، جو 2 حجرے تعمیر کیے گئے، اما عائشہ اور اما سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ حجرے جو ہے وہ تعمیر کیے گئے۔ اور یہ جو حجرے تھے، یہ مسجد سے جو متصل زمین تھی، وہ زمین تھی ایک انصاری صحابی کی، ان کا نام تھا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کی شان کی جتنے حجرے بھی بنے ہیں، جو انہی کی زمین پر بنے، جیسے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت پڑتی تھی، یہ اپنا جو ہے وہ زمین جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بلا معاوضہ پیش کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے سارے انہوں نے ٹکڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر کے سارے ہی گجرات کی نظر کر دیے۔ تو ایسی ان کی جو ہے وہ سیرت کی، ایسی ان کی قسمت تھی۔ تو بہرحال یہ حجرے کیا تھے؟ یہ ایک کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے، بعض کچینٹوں کے بنے ہوئے تھے، دروازوں پر کمبل اور ٹاٹ کے پردے لٹکے ہوئے تھے، ایک زہد اور قناعت کی تصویر تھے، ایک دنیا کی بے ثباتی کی، بے رغبتی کی علامت تھے۔ اور یہ حجرے ایسے تھے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اکثر و بیشتر ان میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں ہوتا، ایسے مطلب سادگی تھی ان حجروں کے اندر۔ تو قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے اوپر، اتنی بڑی ہستی اور اتنے سادہ گھروں کے اندر آپ نے جو ہے وہ قیام فرمایا، اور ہمیں یہ سبق دیا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کی کوئی چیز اصل نہیں۔ تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب ذرا بڑا ہوا تو کہتے ہیں کہ میں کھڑے، یہ اس کی چھت اتنی نیچے تھی حجروں کی، کہتے ہیں میں کھڑا ہوتا تھا، جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں یوں کھڑا ہوتا تھا تو حجرے کی چھت سے میرا ہاتھ لگ جایا کرتا، یعنی اتنی ایک جو تھی وہ نیچے کی چھت تھی۔ بہرحال جب ایک اموی دور آیا، ولید بن عبد الملک کا دور آیا، اس ملک کے دور میں بھی توسیع ہوئی تھی مسجد نبوی کی۔ اس سے پہلے پہلے حجرے اپنی اصل شکل میں باقی تھے، لیکن جب اموی دور آیا تو اس دور میں ولید بن عبد الملک نے حکم دیا کہ یہ حجرات کو بھی گرایا جائے اور مسجد نبی کی ایکسٹینشن اس میں لے لیا جائے۔ اس دور کے اندر جو ہے وہ جب یہ حکم دیا گیا ولید بن عبد الملک کی طرف سے، اور اس وقت گورنر تھے مدینہ کے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو جب یہ حکم دیا گیا تو اہل مدینہ چیخ اٹھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ حجرات، یہ حجرے جو ہیں ان کو نہ گرایا جائے۔ تو ابو امامہ کہتے ہیں کہ کاش وہ حجرے اپنی اصل شکل میں باقی رہتے، چھوڑ دیے جاتے، تاکہ امت دیکھتی کہ جس نبی کے ہاتھ پر من جانب اللہ دنیا کے تمام خزائن کی کنجیاں تھیں، وہ نبی کیسے حجروں میں اور کیسے کچے چھپروں کے اندر زندگی گزارا کرتے، کاش یہ حجرے اس وقت چھوڑ دیے جاتے۔ بہرحال ایک جو وقت کی ضرورت تھی، اس جگہ کو جو ہے وہ مسجد نبی کے اندر لے لیا گیا، اور آج وہاں نماز کی ترتیب ہوتی ہے۔ اچھا، اس کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ مکہ میں تھے، تو آپ نے کیا کیا یہاں پر، جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو کچھ عرصے کے بعد آپ نے زید بن حارثہ اور ابو رافع، ان 2 حضرات کو مکہ المکرمہ بھیجا تھا، اور ان کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ میرے گھر والوں کو لے آئیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، اب آپ نے مجھے سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کتنی خواتین تھیں جن کو لینے کے لیے ان دونوں حضرات کو بھیجا گیا؟ چلے میں آپ کو جواب ہندسوں میں، اس میں نمبر میں بتا دیتا ہوں، نام آپ سے پوچھوں گا جواب، ٹھیک ہو گیا؟ 3 خواتین تھیں، 3 خواتین تھیں جن کو جو ہے وہ ان کو لینے کے لیے ابو رافع اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھیجا گیا تھا۔ تو آپ 3 میں سے آپ ایک ایک کر کے نام بتائیں۔ اچھا، ایک منٹ عائشہ کا نام آیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تو تھیں لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی تھی، تو وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی تھی، مطلب گھر ان کی بیٹی تھی نا، تو وہ تو نہیں ہے اس میں۔ ایک منٹ، ایک نام آیا حضرت سودا کا، بالکل، جب میں ابھی ہم نے ذکر کیا نا سودا آپ کے نکاح میں تھی، حضرت فاطمہ، حضرت سودا، 2 نام تو آ گئے، بالکل ٹھیک۔ حضرت خدیجہ تو وہ انتقال ہو چکا تھا، وہ تو بہت پہلے، ٹھیک ہے، دو دو نام تو صحیح آ گئے، حضرت سودا کا نام آیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، تیسرا نام بتائیں۔ نہیں نہیں، خواتین کی بات ہو رہی ہے۔
حضرت علی تو ہجرت کر کے خود ہی تشریف لے آیا تھا نا، قبا میں مل گئے تھے، ملاقات ہو گئی جی. حضرت حفصہ نہیں، وہ تو نکاح بہت بعد میں ہوا. جی. ام ایمن بھی نہیں. وہ تیسرا نام ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، جو آپ کی صاحبزادی تھی. کیونکہ حضرت رقیہ جو تھیں، جو آپ کے صاحبزادی تھیں، وہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھے، اور وہ تو مدینہ آ گئے تھے، حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے. اور حضرت زینب جو تھیں، وہ عمر بن العاص کے نکاح میں تھیں، وہ تو آئی ہیں غزوہ بدر کے بعد، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے خاوند. تو ان کے فدیے کے اندر آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے مدینہ طیبہ بلا لیا تھا. لیکن ام کلثوم تھیں، وہ ابھی ان میرڈ تھیں، تو ان کو جو ہے وہ، بہرحال یہ تین خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حضرات کو بھیجا تھا کہ وہ لے آئے. اور ان کے ساتھ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عبداللہ بن ابی بکر اپنے بیٹے کو روانہ کیا تھا کہ جا کر اپنی والدہ کو اور اپنی بہنوں کو لے آؤ. تو حضرت عائشہ، حضرت اسما اور ام رومان، جو آپ کی اہلیہ تھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کو جو لے کر، اور عبد الرحمان بن ابی بکر، ان چاروں کو لے کر وہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ آ گئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بھی آ گئے مدینہ ہجرت کر کے، اور جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے بھی سارے کے سارے یہاں پر آ گئے. اور جیسے یہ لوگ آئے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے اب ان حجرات میں منتقل ہو چکے تھے، تو یہ ڈائریکٹ ان حجرات میں آ کر ان لوگوں نے قیام کیا. اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسجد نبی کی تعمیر کی ہے، یہ دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں. پہلی تصویر میں، یہ پہلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ اول ہے بیت المقدس کی طرف. یہ جو آپ کو بڑا سا سائبان نظر آ رہا ہے، یہ قبلہ کی دیوار ہے. اور یہ جو چھوٹا پیچھے سائبان نظر آ رہا ہے، یہ اہل صفہ کی جگہ ہے. جو صفہ، ابھی میں صفہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ صفہ کی جگہ ہے، اور یہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے، اور یہ جو سائڈ ہے یہ بیت المقدس کی طرف. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ حجرات بنے ہوئے پیچھے، جو بھی ہم نے دیکھے تھے، یہ حجرات جو ہیں یہ اہل صفہ کی طرف بنے، یعنی بیت اللہ اس طرف ہے، بالکل اپوزٹ ہے. بیت المقدس اس طرف ہے، اور جو خانہ کعبہ ہے وہ اس طرف ہے. تو یہ قبلے جو بنے تھے، یہ جو حجرے بنے تھے، یہ خانہ کعبہ کی طرف بنائے گئے تھے، یعنی پچھلی طرف بنائے گئے تھے مسجد کے. لیکن کیا ہوا کہ جب 17 مہینے کے بعد تحویل کعبہ کا حکم آیا، تو بیت اللہ کی طرف جو ہے اس طرف پھیر دیا گیا، اور جو یہ جو سائبان آپ کو بڑا سا نظر آ رہا ہے، اس کی جگہ جو ہے یہ 180 ڈگری شفٹ کر دی گئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ حجرے بنے ہیں. تو یہ حجرے کی طرف ہی قبلہ ہو گیا. آج ہم مسجد نبی میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ روزہ مبارک جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قبلے، یہ پہلے تو پیچھے کی تھے کہ بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا. جب خانہ کعبہ کی طرف ہوا تو وہ قبلے، وہ حجرے وہیں رہے، اور جو ہے وہ قبلہ اس طرف شفٹ ہو گیا، اور اہل صفہ کا جو چبوترا تھا وہ یہ پیچھے شفٹ ہو گیا. تو یہ دو تقابل ہے ان دونوں تحویل قبلہ سے پہلے اور بعد میں. اچھا، یہ جو تصویر ہے مسجد نبی بیت المقدس کی طرف، تو یہ بیت المقدس کی طرف قبلہ ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے ہیں، اور کھجور کی جو چھال ہے، پتے ہیں، ان سے چھت بنائی گئی ہے. اور یہ اہل صفہ کا چبوترا بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حجرات بنائے گئے. اور یہ جو ہے وہ دروازہ بنایا گیا تھا داخلے کے لیے مسجد نبی. یہ دروازہ آج بھی موجود ہے، ائمہ حرمین یہاں سے داخل ہوتے ہیں. یہ دروازہ خیر پیچھے تھوڑا سا شفٹ ہو گیا، لیکن بہرحال اسی کی سیٹ میں بنایا گیا. تو یہ دروازہ آج بھی موجود ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دروازے سے جو تھے وہ داخل ہوا کرتے تھے مسجد نبی کے اندر. اور یہاں پر کر کے آپ کا جو ہے وہ ممبر مبارک بنایا گیا تھا، ممبر جس پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور مصلی بنایا گیا تھا. تو یہ جو جگہ ہے یہاں سے لے کر آپ کے یہاں تک حجرے تک، یہ ریاض الجنہ کی جگہ کہلاتی ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ، میرے حجرے اور ممبر کے درمیان وہ جنت کی کیاری ہے، جنت تک. تو یہ وہ جگہ ہے جو کہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے. یہ اس کی ایک اور اوپر سے ایک اور تصویر ہے، جس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا سا سائبان ہے. یہ قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے، اور یہ پیچھے اہل صفا کا چبوترا بنایا گیا ہے، اور یہ گجرات بنائی گئی ہے ازواج مطہرات کے لیے. اچھا جی، یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر میں یہ جگہ کیا کہلاتی ہے؟ اصحاب صفا کا چبوترا ہے. اور یہ جگہ کیا مشہور ہے آج؟ اس کا محل کو میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. یہ باب النساء ہے، یہاں سے جب داخل ہوتے ہیں تو یہ چبوترا سا بنا ہوا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے. اور کسی کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ جس کتاب کو میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں نا، بیوت صحابہ کا، اس کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، یہ جگہ آج مشہور ہے اصحاب صفا کے چبوترے سے. تو یہاں پہ اصحاب صفا قیام کرتے تھے.
لیکن جب اگر ہم تاریخی کتابیں پڑھتے ہیں یا مسند اور کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ اصحاب صفا کا چبوترا نہیں ہے. اصحاب صفا کا چبوترا آج کہاں ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آج کی مسجد میں. لیکن اس کا جو محل وقوع کا تعین کیا گیا ہے، اصل میں یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں نا چبوترا نما نظر آ رہی ہے آپ کو تھوڑی سی اوپر بنی ہوئی جہاں ہم نوافل وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دکت الاغوات، خدمت گاروں کا چبوترا اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ جگہ کس نے بنائی تھی؟ یہ جگہ بنائی گئی تھی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ. سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ کو بنایا تھا. تو اس جگہ کو بنایا گیا تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جب مسجد کی انہوں نے دوبارہ سے رینوویشن کی تھی، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو واقعہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ مجوسی لوگ جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے سیسا پگھلا کے ڈالا تھا اس جگہ کے اوپر. تو اس جگہ میں انہوں نے روزہ پاک کی نگرانی کے لیے اور مسجد نبی کی تعمیر اور توسیع تو نہیں، تعمیر اور مرمت وغیرہ کے لیے خدمت گاروں کی ایک ٹیم مرتب کی تھی. اور ان خدمت گاروں کی ٹیم کو مرتب کر کے اس مشرقی حصے میں، اس حصے کے اندر جو ہے وہ ایک چبوترا تعمیر کیا گیا تھا ان کے آرام وغیرہ کے لیے، ان خدمت گاروں کی ٹیم کے آرام وغیرہ کے لیے. تو اس لیے یہ چبوترا جو ہے تعمیر کیا گیا. تو یہ صحابہ صفا کا چبوترا نہیں ہے، یہ دقت الاقوات کہلاتا ہے، خدمت گاروں کا چبوترا، جو کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تعمیر ہوا تھا. اب آپ کا سوال ہوگا صحابہ صفا کا چبوترا بھی کہاں ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں، یہ تحویل قبلہ سے پہلے اہل صفا کہاں تھے. یہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ آپ کو پچھلی تصویر میں دکھاؤں تو یہ جو سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک ہے جہاں پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، اس کے بالکل ساتھ یہ یہ اسی کی باؤنڈری چل رہی ہے. اس کے بالکل ساتھ جو یہ جگہ ہے یہ ریاض الجنہ سے پیچھے کی جگہ ہے. یہ جو جگہ ہے یہ اہل صفا کا چبوترا ہوا کرتا ہے. تب جب قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا. لیکن 17 مہینے کے بعد جب چینج ہو گیا، جیسے میں تصویروں میں دیکھا ماڈل میں کہ یہ اہل صفا کی جو چبوترا تھا یہ بھی پیچھے کی طرف آ گیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ پیچھے کی یہ وہ جگہ ہے دکت الاقوات. پہلی والی جگہ جو ہے جو میں نے دکھائی آپ کو اس پلر کے اس طرف ہے، یہ پیچھے کی طرف ہے جہاں میرا ماؤس ہے جو اپنے طرف. یہ بیت المقدس کی طرف جب تھا قبلہ تو اہل صفا یہاں تھے، اور یہ وہ دکت الاقوات ہے اس کے قریب پیچھے کی طرف جو پچھلی صف ہے اس میں اہل صفا موجود تھے جب خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ قبلہ چینج ہو گیا تھا. تو آج یہ جگہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ یہاں نوافل پڑھتے رہتے ہیں. آپ جائیں، آپ کو میں نے تاریخی پس منظر کے حساب سے بتایا کہ آپ یہاں پہ ضرور نوافل پڑھیں. یہ اصل جگہ ہے جو کہ اہل صفا کی جگہ ہے. اب پورا اہل صفا کا تعارف ہو جائے کہ اہل صفا کیا تھے، کون تھے یہ لوگ. صفا کہتے ہیں صاحبان کو. صفا بولا جاتا ہے صاحبان کو، سایہ دار جگہ کو. یہ ان مسلمانوں کی جگہ تھی، ان مسکین لوگوں کی جگہ تھی جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، جو کہ ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی خاطر مسجد نبی میں پڑے رہتے تھے. وہیں کھانا کھاتے تھے، وہیں عبادت کرتے تھے، وہیں قرآن سیکھتے تھے، وہیں ساری عبادات کرتے تھے، اور جو ہے وہ یہیں پر رہا کرتے تھے. مستقل ان کا ٹھکانہ ہی یہی تھا. تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ جو صفا میں رہتے تھے لوگ جن کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے. یہ ضعیف لوگ تھے، ایسے کمزور لوگ تھے، نادار لوگ تھے، غریب لوگ تھے، جو کہ بہت صابر اور شاکر تھے. کہ کبھی کھانے کو ملا تو مل گیا، نہیں ملا تو بھوکے جو ہے وہ وہیں پہ موجود ہے. تو ان لوگوں کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی وقت ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے بڑی خدمت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی، دین کی بھی. اور ہر وقت اپنی آنکھوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار پر انوار کے لیے، اور کانوں کو آپ کی کلمات قدسیہ کے سننے کے لیے، اور جسم کو آپ کی صحبت اور مائیت کے لیے انہوں نے گویا وقف کر دیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے ایک تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفا کو دیکھا ہے. یعنی اصحاب صفا کی تعداد 70 تھی. کئی کتابوں میں 400 کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے، یعنی بعد میں لوگ بڑھتے بھی گئے. بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے 70 اصحاب صفا کو ایسا دیکھا ہے کہ ان کے پاس چادر تک نہیں تھی پہنی، اور فقط ایک تہبند تھا جس کو یہ نیچے باندھ لیا کرتے تھے، یا کمبل تھا، ایک ایسا کمبل تھا جس کو اپنے اوپر یوں لپیٹ لیا کرتے تھے جس سے سطر بھی ڈھک جاتا تھا، اور اپنی جسم کو بھی یہ جو ہے وہ ڈھانپ لیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کمبل بھی جو یہ ڈھانپتے تھے وہ اتنا چھوٹا ہوا کرتا تھا کہ کسی کے آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا تھا اور کسی کے ٹخنوں تک پہنچتا تھا، اور ہاتھ سے اس کو پکڑ کے رکھتے تھے کہ کہیں سطر نہ کھل جائے. اور ایک اور اصحاب صفا میں سے صحابی ہیں، ان کا نام ہے واقلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ. وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اصحاب صفا میں سے تھا، اور ہم میں سے کسی ایک کے پاس بھی پورا پورا کپڑا پہننے کے لیے نہیں تھا، اور پسینے کی وجہ سے بدن پر میل کچیل جو تھا وہ جمع رہتا تھا. اور کہتے ہیں کہ
یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیتے نا کسی بات کی تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیا کرتے تھے، اتنے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مقبول اور مجاہد لوگ۔ اور فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں، میں بسا اوقات بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ اور اپنا سینہ جو تھا وہ زمین کے ساتھ لگا کر الٹا پڑا رہتا کہ زمین کی جو ٹھنڈک ہے اور زمین کی جو سختی ہے اس سے شاید میرے جو ہے وہ بھوک کی شدت میں کمی آ جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اتنی اس قدر بھوک کا عالم تھا ان لوگوں کے اوپر۔ اور یہ اپنا ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے شدید بھوک لگی اور میں اس راستے پر جا کر بیٹھ گیا جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں ہیں، یہ گھر نکلیں گے اور اپنے گھر تشریف لے جائیں گے، تو میں راستے میں بیٹھ گیا اور یہ بہانے سے بیٹھا کہ میں ان سے قرآن کی کسی آیت کا کے بارے میں کچھ پوچھوں گا اور یہ مجھے جواب دیں گے تو شاید میری حالت سمجھ جائے اور مجھے اپنے گھر لے جائے اور مجھے کچھ کھانے کو بھی دے دیں۔ کہتے ہیں میں سرے راہ جا کے بیٹھ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تشریف لا رہے تھے، تو میں نے ان کو روکا، سلام کیا، ان سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے مجھے جواب دیا لیکن میری حالت جو تھی نا اس کو نہیں دیکھ سکے، اس کو سمجھ نہیں سکے اور اپنے گھر چلے گئے۔ میں بڑا پریشان بیٹھا رہا، تو پھر میں بیٹھا رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اس طرف، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں بھی میں جان بوجھ کے آگے بیٹھ گیا کہ میں ان سے کوئی قرآن کی آیت کا یا کوئی دین کی بات پوچھوں گا، یہ مجھے وہ بات بھی بتائیں گے اور شاید میری حالت پر غور کریں اور مجھے جو ہے اپنے گھر لے جائیں، مجھے کچھ کھانا وغیرہ کھلا دیں۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزرے، میں نے آیت قرآنی کا مطلب پوچھا، انہوں نے مجھے مطلب بتایا مگر وہ بھی مجھے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ کہتے ہیں میں بھی یہی پریشان حال بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس راستے پر سے گزرے، تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا پہچان گئے اور فوراً مسکرا دیے اور کہنے لگے اے ابو ہریرہ آ جاؤ میرے ساتھ چلو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنے گھر لے گئے اور میں نے آپ کے ساتھ بڑی خوشی خوشی میں چل پڑا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا، تو آپ نے دریافت کیا کہ یہ پیالہ کہاں سے آیا؟ فرمایا کہ یہ فلاں نے ہدیہ بھیجا آپ کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے، اگر وہ صدقہ ہوتا تو آپ خود نہیں کھاتے تھے اور صحابہ کو دیا کرتے تھے کیونکہ صدقہ آپ کے اوپر حرام تھا۔ تو آپ نے جب سنا کہ ہدیہ دیا ہے تو آپ نے فوراً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خرید کیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو ہریرہ یہ پیالہ لے لو اور اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ پیالے کو دیکھا اور ادھر اصحاب صفہ کو دیکھا تو میں نے یہ کہا کہ یہ تو ابھی اتنا چھوٹا سا پیالہ ہے اور میں سخت پیاس بھی ہے، مجھے بھوک بھی ہے، اگر یہ اصحاب صفہ کو میں بلا لایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ تم تقسیم کرنا شروع کرو، اور سب سے آخر میں جو تقسیم کرنے والا پیتا تھا یا کھاتا تھا اور اس سب سے آخر میں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود طعام فرمایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی میں اب ان کو بلا کے لاؤں گا صحابہ صفہ کو اور وہ آئیں گے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ہی کہیں گے کہ پہلے ان کو پیش کرو، تو پھر میرے لیے کیا بچے گا؟ کہتے ہیں میں اسی شش و پنج میں تھا کہ خیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، اس کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، میں اصحاب صفہ کے پاس چلا گیا اور ان کو بلا لایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب صفہ کو جمع فرمایا اور ایک ایک کر کے مجھے کہا کہ ان کو پیالہ جو ہے وہ پیش کرو اور ان کو دودھ پلاؤ۔ تو کہنے میں اصحاب صفہ کو جو ہے وہ پلاتا رہا، ہر ساتھی جو ہے وہ خوب پیٹ بھر کر پیتا رہا، پیتا رہا، پیتا رہا، اور اس ہر ایک نے پی لیا حتیٰ کہ وہ پیالہ وہیں کا وہیں باقی رہا، اس میں دودھ کم ہو۔ اور جب وہ سب نے پی لیا اچھی طریقے سے پھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ اب تو باقی ہے یا میں باقی ہوں؟ تو پہلے تو پی۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا پینے کا تو میں نے اس کو پینا شروع کیا۔ کہتے ہیں میں پیتا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے اور پیو اور پیو اور پیو، میں پیتا رہا، میں پیتا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے رہے، اور حتیٰ کہ جب میں نے پورا پی لیا تو اس کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے رہے پی 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 لو۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ قسم اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اب میں نہیں پی سکتا، اب میرے پیٹ میں بالکل گنجائش نہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ میرے ہاتھ سے لیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور بسم اللہ پڑھی اور جو باقی تھا اس کو پی لیا۔ تو یہ گزر بسر تھا آزاد صفحہ کا، اس طریقے سے اصحاب صفحہ جو ہے وہ گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اور اصحاب صفحہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صحابہ پر تقسیم کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی آتا تھا، اس سے کہتے تھے بھائی ایک ساتھی تم ساتھ لے جاؤ کھانے کے لیے، کبھی دو بندے ساتھی کسی کے کر دیتے تھے، کبھی تین، کبھی چار، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ صحابہ کی ڈیوٹیاں لگاتے تھے کہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک اس میں لکھا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 70 صحابہ کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے اصحاب صفہ کو کھانا کھلانے کے لیے۔ اور ایک اور اس کی چیز میں یہ آتا ہے کہ مسجد نبی کی جو ستون تھے نا ان کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ رسی کو باندھ دو،
ایک رسی کو باندھ دیا جاتا تھا، اور وہاں پر لوگوں سے آپ کہتے تھے نبی علیہ السلام کے اپنے اپنے باغات سے، جن کے باغات تھے ان سے کہا جاتا تھا کھجوروں کے خوشے لاؤ اتار کے اور یہاں پہ ٹانگ دو مسجد میں، اور اصحاب صفہ کو کہتے تھے کہ اس میں سے کھاؤ۔ تو یہ بھی ترتیب تھی کہ مسجد میں غریب غربا کے لیے جو ہے کھانے پینے کا انتظام کے لیے بھی ایک ترتیب تھی۔ آج اگر ہم بھی اپنے مساجد میں چیز شروع کر لینا کہ جو ہمارے یہاں غربا آتے ہیں، ہم نے ایک مسجد میں کوئی کامن ایسی جگہ بنائی ہو جہاں پر ہر گھر میں سے، میں مثال دے رہا ہوں، کچھ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے ایکسٹرا کپڑے ہیں، گرمیوں سردیوں کے ہیں گرمیوں کے ہیں، اکثر چھوٹے ہو جاتے ہیں یا ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم نہیں پہنتے، الماریوں میں ٹھسے پڑے رہتے ہیں۔ اگر ہم کوئی ایسی کامن جگہ بنا لیں اپنی مسجد میں جہاں پر ہم ہر بندہ اپنے گھر سے 6 مہینے میں ایک سوٹ لے آئے، سال میں ایک سوٹ لے آئے، تو یہاں پر لا کر ہم ایک اسٹیک کر دیں، جو غریب آدمی آئے مسجد میں، یا ہم دیکھیں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ سفید پوش ہے، نہیں مانگتا وہ، تو ہم خود اس کو دیکھ کے وہ فوڈ اٹھائیں اور اس کو جو ہے وہ دیا کریں۔ یا ہم میں سے ہر کوئی ایک گلاس چاول یا ایک پتیلا آٹا کچھ بھی لے کر آئے، ہم یہاں پر ایک ڈرم بنا لیں، اس میں ہم چاول جمع کر دیں، ہر نماز کو کوئی آدمی آئے تھوڑا سا کچھ نہ کچھ کھانے کا پینے کا کچھ لے آئے، ایسی چیز جو خراب نہ ہوتی ہو، چاول ہے آٹا ہے، اس کو ہم یہاں اسٹیک کر دیں۔ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سیرت سے ہمیں اس طرح کی چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے۔ ان دروس، سیرت صرف کہانیاں تاریخ سنانے کا نام نہیں ہے، سیرت ہے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن، کہ آپ کا ایسا مینٹل انکلینیشن ڈیولپ ہو کہ آپ کے اندر سیرت طیبہ والی صفات ہمارے اندر آ جائیں۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے استاد جی قاری عاقب صاحب سے پہلے بھی بات کی تھی، انشاءاللہ ابھی ہم مزید اس پہ کام کریں گے، اور امید ہے انشاءاللہ ہم یہاں پر ایک نظم شروع کریں گے اس طرح کا۔ بہرحال یہ ہمیں سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے موقع پہ جو ہے وہ غریب غربا کے لیے ایسے عوامی جو ہے وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ آتا ہے کہ ایک خراب کوشہ کسی نے آ کے لٹکا دیا کھجوروں کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ صدقہ والا چاہتا تو اس سے بہتر کوشہ صدقہ کر سکتا تھا۔ تو یہ بھی ایک بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ مسجد نبی کی توسیع کی طرف چلتے ہیں کہ مسجد نبی کی توسیع کب کب ہوئی، کس کس دور میں ہوئی، کیسے کیسے ہوئی۔ دو توسیعوں کا ذکر تو میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، ایک یکم ہجری کی اور ایک 7 ہجری کی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانے مبارک کے اندر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ مختلف زمانوں کے اندر جو ہے وہ توسیعات ہوتی رہی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک سمری ہے کہ کس کس زمانے میں کیسے کیسے جو ہے وہ توسیع ہوتی رہی ہے۔ میں پہلے ان کو تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ان کے ماڈلس کو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں توسیع ہوئی ہے 17 ہجری کے اندر، اور آپ کی توسیع میں کیا تھا کہ آپ نے کیا کیا کہ قبلہ رخ اس کی ایکسٹینشن کی تھی۔ جو آج ہمیں ایکسٹینشن نظر آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک سے آگے کچھ صفحے بنی ہیں، 2 یا 3 صفحے بنی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی 17 ہجری کے اندر۔ اس دور کے بعد قبلہ کی طرف کوئی ایکسٹینشن آج تک نہیں ہوئی، یہ اس دور کے اندر جو ہے وہ ایکسٹینشن ہوئی۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے جس میں ایکسٹینشن ہوئی، وہ ہے 29 ہجری۔ 29 ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایکسٹینشن کی تھی اور کچھ جگہ جو ہے وہ اس مسجد کے اندر شامل کی تھی، یعنی حضرت عمر نے اس کی قبلہ رخ کی طرف ایکسٹینشن کی تھی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مغرب کی طرف اور شمال کی طرف اس کی ایکسٹینشن کی تھی۔ اس کے بعد دور آیا ولید بن عبد الملک کا۔ اس دور میں بھی جو ہے وہ حضرت عمر بن عبد العزیز گورنر تھے مدینہ کے، اور انہوں نے اس دور میں بھی اس کی ایکسٹینشن کی۔ یہ دور ہے 86 ہجری سے لے کر 96 ہجری تک، اس 10 سال میں یہ توسیع ہوئی۔ اس کے بعد دور آتا ہے توسیع خلیفہ مہدی کا، عباسی خلیفہ تھا یہ، 161 ہجری میں اس نے توسیع کی۔ اس کے بعد آتا ہے توسیع آتی ہے سلطان اشرف قائتبائی کی، یہ 888 ہجری، خلافت عثمانیہ کا دور، اس دور میں یہ توسیع ہوئی۔ اس کے بعد اسی دور میں ہی ایک سلطان عبد المجید ثانی آئے، 1265 ہجری میں انہوں نے توسیع کی، اور اس کے بعد جو بڑی توسیع ہوئی وہ شاہ عبد العزیز کے زمانے میں ہوئی، جو کہ سعودی بادشاہ تھا، 1372 ہجری کے اندر۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آج جو ہمیں توسیع نظر آتی ہے وہ شاہ فہد بن عبد العزیز کے دور کی توسیع ہے، جو 1406 ہجری سے لے کر 1416 ہجری تک کی ڈیوریشن کے اندر یہ توسیع ہوئی ہے۔ تو یہ شاہ فہد کے دور میں جو توسیع ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں مسجد نبی کو، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دور نبوت کا جو سارا مدینہ منورہ شہر تھا نا، یہ اس مسجد کے اندر آ سارے کا سارا۔ یہ ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ دو تصویریں جو دیکھی ہم نے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ توسیع ہوئی، یکم ہجری کی اور وہ 7 ہجری۔ اس کے بعد یہ بھی یکم ہجری کی ہے، اس کے بعد ہو گئی، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کے جو دور میں مسجد بنائی گئی تھی، اس میں ایک باب رحمہ رکھا گیا تھا، یہ آج بھی موجود ہے۔ یہ بیت المقدس کی طرف ڈائریکشن ہے، اور یہ خانہ کعبہ کی طرف ڈائریکشن ہے۔
تو जब तहवील किबला हो गया तो नबी सल्लल्लाहु ने जो किबला की तरफ दरवाजा था उसको बंद कर दिया। आज ये दरवाजा वैसे खुला हुआ, उस वक्त नबी साहब ने बंद कर दिया और ये इसकी तरफ यानी बैतुल मक़दस की तरफ ये दरवाजा खोला जिसको बाबुल निसा का नाम दिया गया। तो ये वो तस्वीर है। अच्छा, ये देखिए मॉडल कि कैसी इसकी छतें थी, खजूर के तनों की छतें थी और ऐसा खजूर के पत्तों की छत थी। ये नबी सल्लल्लाहु के ज़माने में टपकती थी बारिश में, जिसकी वजह से जो है नमाजियों को तकलीफ होती थी। अच्छा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये आज की मस्जिद नबवी में कुछ पिलर्स के ऊपर सोने के पानी से कुछ अलामतें लिखी हैं। ये लिखा हुआ है हद मस्जिद नबवी अलैहिस्सलाम, यानी नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जो मस्जिद नबवी की का हदूद अरबा था वो आज प्रिजर्व किया गया है। कि इन सुतूनों के ऊपर आप देखेंगे कि ये ग्रीन कलर की प्लेट लगी हुई है और ये सोने के पानी से यहाँ पर ये जो है इसकी कुछ निशानियां मौजूद है। तो ये जो है वो जगह इंडिकेट करती है कि ये यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो मस्जिद की जो छती भी थी, जो छठी हुई मस्जिद थी उसका हदूद अरबा ये था। उसके बाद फिर तोसियात हुई हैं उस्मान गनी रजी अल्लाह के दौर में। अब सर मैंने अभी आपको समरी रखी है आपके सामने। तो ये अब जाएं तो यहाँ पर ये आपको नजर आएगा, ये चारों तरफ इन्होंने इस तरह का प्लेटें लगाई हैं जिससे एक निशानदेही होती है कि ये वो हद है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु के दौर में मस्जिद थी। तो ये हुजरात हैं अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा। ये ही वो जगह मुबारक जगह है। ये गुरफा है, आपका कमरा था और ये हुजरा था, बाहर सेम था। और यही नबी सल्लल्लाहु का रोजा मुबारक भी आज मौजूद है। यानी जब हम सलाम पेश करते हैं मुआजा शरीफ पर जाकर तो हम गोया यहाँ खड़े होते हैं इस जगह, और हमारा रुख जो है ये सुनहरी जाली है वो गोया ये है। अच्छा, ये एक और तस्वीर जिसमें मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे नबी सल्लल्लाहु के निकाह होते गए हुजरात बनते चले गए। और ये आप देख रहे हैं उम्मी आयशा का हुजरा है, ये हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा है और दीगर अज़वाज के हुजरे हैं। और जैसे जैसे नबी सल्लल्लाहु के अज़वाज निकाह में आती गई इनके हुजरे तामीर होते चले गए। और ये हुजरा और ये हुजरा यानी अम्मी आयशा का हुजरा और अम्मी सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा सबसे पहले तामीर हुआ। और इसके पीछे एक और हुजरा तामीर हुआ, हुजरा अम्मी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और इनके इंतकाल के बाद नबी इस्लाम ने निकाह फरमाया था उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से। उम्मे सलमा भी इसी मकान में आके ठहरी। तो अम्मी जैनब का और उम्मे सलमा का एक ही हिजरा बनता है। अच्छा, ये तो आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुजरे अम्मी हफ्सा रजी अल्लाह तआला, हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की साथ रहती थी, नबी इस्लाम के निकाह में आई। यानी आज जब हम नवाज शरीफ पे खड़े होते हैं ना नबी इस्लाम के बिल्कुल नवाज शरीफ के सामने, और जहाँ हम सलाम पेश कर रहे होते हैं, ये वो जगह है जो अम्मी हफ्सा रजी अल्लाह तआला का मकान है। मैं आपको अभी तस्वीर दिखाता हूँ। ये ये जगह आपको पता है नवाज शरीफ है, नबी सल्लल्लाहु यहाँ पर है, अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु यहाँ पर, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु यहाँ पर, हम यहाँ पे खड़े होकर सलाम पेश करते हैं। ये जो जगह है ना ये अम्मी हफ्सा रजी अल्लाह तआला का मकान था जहाँ पर आप लोग। तो उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में मैंने बताया ना किबले की तरफ एक्सटेंशन हुई है। तो ये मकान भी जो था वो जगह जो था वो मकान जो उमर फारूक रजी अल्लाह के दौर में या उसके बाद किसी दौर में बहरहाल ये मकान जो है वो गिराकर मस्जिद में इसको शामिल कर दिया जाता। बल्कि उमर फारूक रजी अल्लाह के दौर में नहीं, ये बाद में जब वलीद बिन अब्दुल मलिक आया और उसने हुजरात को जब अपने उसमें लिया मस्जिद की तामीर के अंदर, तो उस वक्त ये जो है वो हुजरा उन्होंने गिराकर अम्मी हफ्सा का जो मकान था वो उसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दिया था। वो आज वहां पे खिड़की भी मौजूद है इसके पीछे, जहाँ से जैसे हम ये देख रहे हैं ना हमारी बैक साइड पे एक आपने देखा छोटी सी खिड़की है। ये अम्मी हफ्सा का मकान पीछे उनको आले उमर को मकान पीछे दे दिया गया था और उनके मकान में खिड़की बना दी गई थी जहाँ से वो रोजा पर सलाम पेश करते थे और जियारत किया करते थे। तो वो खिड़की आज भी मौजूद है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का जो दौर आता है आपने एक्सटेंशन नहीं की, आपने क्या किया, एक तो ये आप देख रहे हैं छत, ये छत गारे से लेप दी ताकि पानी वगैरह नीचे ना आए। और ये जो सेहन था इस सेहन में सख्त किस्म की मिट्टी डाली गई क्योंकि बारिश होती थी तो सेहन में कीचड़ हो जाता था और नमाज पढ़ना मुश्किल होती थी, स्लिपरी हो जाती थी जगह। तो आपने सख्त किस्म की मिट्टी जो थी यहाँ पर डाली थी। और असाब सुफा का ये चबूतरा है पीछे, इसको भी गारे से लेप दिए गए इसकी छत पे ताकि ना अटके। तो ये सिर्फ तामीराती काम या तजीन और आइश का काम कह लें या मुरम्मत का काम कह लें, ये अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला के दौर में हुआ, लेकिन तोसी नहीं हुई। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये एक और तस्वीर है अबू बकर सदीक रजी अल्लाह के दौर में मस्जिद नबी की। ये हजरत उमर का दौर है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का जब दौर आता है तो उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में इन्होंने क्या किया कि यहाँ से दो सफ़े एक्सटेंड कर दी किबले की तरफ, किबला इस तरफ है। तो ये दो सफ़े जो थी ये एक्सटेंड हो गई किबले की तरफ। और प्लस आपने क्या किया कि साथ सुफा का चबूतरा जो था वो खत्म कर दिया। आपने कहा बस आप सुबह की अब जरूरत नहीं है। अब आपने हुक्म दिया लोगों को कि अब मेहनत करो, कमाओ और सारे मामला देखो और दीन की खिदमत करो। तो आपने जले सुबह का जो था वो खत्म कर दिया था उमर रजी अल्लाह तआला।
یہ ایک اور تصویر ہے عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو نیچے جو یہ جو اندر والی چھت ہے چھوٹی سی باؤنڈری ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد، جس پر میں نے آپ کو بتایا آج بھی پلرز کے اوپر حد مسجد نبی لکھا ہوا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے. اور یہ عمر رضی اللہ کے دور میں قبلہ رخ ایکسٹینشن ہوئی ہے. دو تین سطح قبلے کی طرف بڑی ہیں، یہ آج بھی بڑی آج بھی موجود ہے. اس کے بعد اس طرف یعنی جنوب کی طرف قبلے کی طرف ابھی تک کسی نے ایکسٹینشن نہیں کی. اور یہ تھوڑی سی انہوں نے مغرب کی سائڈ پہ بھی ایکسٹینشن کی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں ایکسٹینشن ہوئی 17 ہجری کے اندر. اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ہوا کہ دیواریں ایک تو پکی اینٹوں سے بنائی گئی، مضبوط کر کے باؤنڈری وال دوبارہ ترتیب دی گئی، اور مسجد کی جو چھت تھی نا اس کو لکڑی ساگوان کی لکڑی سے مضبوط طریقے سے بنایا گیا. جو گارے سے لیپ تھا وہ ہٹا کے ساگوان کی لکڑی یہاں پر مضبوط قسم کی خوبصورت لکڑی ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں چھت پہ لکڑی کا ماڈل. یہ چھت اس طرح سے انہوں نے چھت دی تھی اس کو. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسجد بنا دی. اچھا اس کے بعد یہ دور آتا ہے ولید بن عبد الملک کا. ولید بن عبد الملک کے دور میں مسجد نبی کی توسیع کی گئی، اور مسجد نبی کو باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے ایک ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 4 مینار انہوں نے بنائے. پہلی دفعہ مسجد نبی کے جو مینار بنے تھے وہ ولید بن عبد الملک کے دور میں بنے. تو ایک تو یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے بیچ میں جو ہے وہ تھوڑا سا سین بھی چھوڑا، کھلا سین چھوڑا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک آپ کو چھوٹا سا یہ اسکوئر نظر آ رہا ہے. یہ انہوں نے علامت چھوڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یہاں ہے. ابھی تک گنبد نہیں بنا ہوا یہاں پر. آپ دیکھ رہے ہیں گنبد نہیں ہے. جیسے آج سبز گنبد نظر آتا ہے، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کب بنا. لیکن ابھی تک گنبد نہیں بنایا گیا، بلکہ انہوں نے ایک اوپر تھوڑی سی گنڈیر چھوڑ دی نشانی کے طور پر کہ یہاں نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو گیا ہے. تو یہ ولید بن عبد الملک کا دور تھا جس میں اس مسجد کی طرف کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا گیا. یہ اس کی ایک اور تصویر ہے. اچھا اس کے بعد خلیفہ مہدی آتے ہیں، عباسی دور ہے. عباسیوں نے کیا کیا، اس مسجد کی مزید تعمیر کی، ایکسٹینڈ کیا اس کو. اور بیچ میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ سین انہوں نے یہ وضو خانہ بنوایا درمیان کے اندر. یہ درمیان میں انہوں نے وضو خانے کی جگہ بنائی. لیکن اس دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر کوئی گنبد نہیں بنا ہوا. ٹھیک ہوگا. یہ اسی کی تصویر ہے عباسی دور کی. اس کے بعد یہ دور آتا ہے سلطان اشرف کا دور. سلطان اشرف کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ مسجد کی ایک تو انہوں نے گنبد آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے گنبد بنایا انہوں نے. اور گنبد کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہے، سلور کلر کا گنبد. انہوں نے سب سے پہلے سلطان اشرف کے دور میں گنبد بنایا گیا تھا، جو کہ آج بھی یہیں پر ہے. یہی گنبد ہے، کلر چینج ہوا ہے، سبز ہو گیا. وہ سبز کب ہوا وہ بھی ابھی آ گیا ہے. تو یہ انہوں نے گنبد بنایا. اور انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گنبد بنائے ہیں پورے مسجد کے اندر والے ہال میں. چھوٹے چھوٹے گنبد بنائے. یہ کس لیے بنائے تھے؟ یہ آواز میں ایکو پیدا کرنے کی. کیونکہ اس دور میں ساؤنڈ اسپیکر تھے نہیں، ساؤنڈ سسٹم تھا نہیں، پیچھے تک آواز کی جاتی نہیں تھی، تبدیل کی جاتی نہیں تھی. تو انہوں نے یہ ایکو سسٹم بنایا کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ چھت کے اندر جو ہے وہ گنبد چھوٹے چھوٹے گنبد بنائے گئے. یہ آج بھی موجود ہے گنبد، کہ اس سے کہ آواز کے اندر ایکو پیدا ہوتی ہے. تو یہ آواز کے لیے انہوں نے تاکہ آواز سب جگہ پہنچے اس کے لیے انہوں نے گنبد بنائے گئے. تو اس طرح سے انہوں نے تعمیر یہ ان کی تصویر. اچھا یہاں پر آپ ایک بڑا گنبد دیکھ رہے ہیں اور ایک چھوٹا. یہ بڑا گنبد تو نشانی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک اس کے نیچے ہے. اور یہ جو چھوٹا گنبد آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو کہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بنایا گیا تھا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. یہ اس جگہ کی نشاندہی ہے کہ اس کے نیچے جو ہے وہ محراب ہے. یہ محراب کے اوپر بنایا گیا. اچھا یہ دور آتا ہے سلطان عبد المجید ثانی کا. اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گنبد کا رنگ جو تھا وہ سبز کر دیا گیا. تو آج تک یہ گنبد کا رنگ جو ہے وہ سبز ہے. تو یہ سلطان عبد المجید ثانی کے دور میں گنبد کو جو ہے وہ سبز رنگ دیا گیا تھا. اور انہوں نے اس کی تزئین و آرائش کی، مزید پوری ایکسٹینڈ وغیرہ بھی کی. اچھا یہ شاہ عبد العزیز جو پہلی سعودی توسیع ہے، پہلی سعودی دور کی توسیع وہ یہ توسیع ہے کہ جس میں انہوں نے یہ پرانی مسجد ہے. اس پرانی یعنی کہ سلطان عبد المجید ثانی کی دور کی مسجد ہے، اس کو نہیں چھڑا انہوں نے. اور انہوں نے اس سے پیچھے جو تھی وہ ایکسٹینشن کی ہے پیچھے کی طرف سے. آج بھی آپ کو یہ کھلے صحن نظر آتے ہیں، دو صحن دیکھتے ہیں مسجد نبی میں. جب آپ جاتے ہیں شمال کی طرف تو آپ کو یہ دو صحن نظر آئیں گے، اور جس میں چھتریاں وغیرہ لگی ہیں. تو یہ اس دور میں بنائے گئے تھے جو پہلی سعودی توسیع تھی. یہ اس کا ایک اور منظر ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد کا ماڈل، اور سلطان عبد المجید ثانی کے دور کا ماڈل. تو اس کے بعد یہ پیچھے جو آپ کو کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے یہ پہلی سعودی توسیع کا ماڈل ہے. اچھا یہ ہے آج کے دور کی مسجد نبی. یہ شاہ فہد کے دور میں ایک بڑا پروجیکٹ کیا گیا تھا، جس پروجیکٹ میں جو ہے وہ مسجد نبی کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد کو اس کے دائیں اور بائیں یعنی مشرق اور مغرب میں کوئی توسیع نہیں، اس سے پیچھے پیچھے ساری توسیع کی گئی. تو یہ ایک اندازے کے مطابق
جو ہے وہ سارا مدینہ طیبہ جو شہر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ آج اس مسجد کا حصہ بن گیا، اس کے صحن ہے یا اس کے اندر والا حصہ ہے، یہ اس کا وہ خوبصورت ماحول ہے۔ تو یہ مسجد نبی کا آپ کے سامنے ایک اوور ویو تھا، جس میں اس کی توسیع کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئی تھیں۔ اب اپنے سبق کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور 15 منٹ ہمارے پاس ہیں، ہم اس میں اپنی بات کو کوشش کرتے ہیں آج جتنا مکمل کر سکے مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ مواخات، مواخات کسے کہتے ہیں؟ مواخات کہتے ہیں بھائی چارگی کو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ کیا کہ مدینہ طیبہ آنے کے بعد انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا، تو 45 انصار تھے اور 45 مہاجرین تھے، ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے وہ ٹیک کیئر کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کریں۔ اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ایک عجیب و غریب، یعنی کہ ایک روشن باب ہے اسلامی تاریخ کا، کہ جس میں ایسا بھائی چارگی کا مظاہرہ کیا گیا کہ جس کی بنیاد، جس کی جو مثال ہے وہ ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو ایسا یہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا، تاکہ ہر قسم کی قبائلی جو تعصب تھا عرب کے اندر اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے، آپس میں ایک دوسرے کو مدد فراہم کی جا سکے، ایک دوسرے کو مضبوط کیا جا سکے، جاہلیت کے جو تفاخر تھے اور امتیاز تھے ان کو ختم کر دیا جائے لوگوں کے درمیان، اور اجتماعیت کی وجہ سے جو برکت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شامل حال ہو جائے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ہمیں تو یہی پتا ہے کہ انصار اور مہاجرین کو آپ نے بھائی بنایا، لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ مواخات فرمائی، ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ یہ مدینے میں۔ تو مکہ میں آپ نے کیا کیا تھا کہ مہاجر کو مہاجر کا بھائی بنایا، آپ نے کچھ مہاجرین کو کچھ مہاجرین کا بھائی بنا دیا گیا تھا، اور یہ جو مواخات ہوئی ہے مدینہ کے اندر، مواخات مدینہ جسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ مہاجرین والانصار، مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا گیا تھا۔ تو گویا مواخات 2 مرتبہ کی گئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، پہلی مواخات مکے میں ہوئی ہے، اور یہ ان حضرات کے نام ہیں جن کو دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا تھا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن حارثہ کا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف کا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا تھا مواخات۔ تو یہ ان حضرات کے نام ہیں جو مواخات ہوئی ہیں مکہ المکرمہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں، مہاجرین والمہاجرین آپس میں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو مواخات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دوسری مواخات ہے جو کہ مدینہ طیبہ میں کی گئی ہے، جس میں مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر ہیں، اور ان کے انصاری بھائی جو تھے وہ خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انصاری بھائی ہیں عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح ان صحابہ کے نام ہے۔ تو 45 مہاجرین تھے اور 45 انصار تھے، جن کو ایک دوسرے کا جو ہے وہ قوت بازو بنایا گیا، تاکہ آپس میں رشتہ مواخات میں منسلک ہو کر ایک ایسی مضبوط چٹان بن جائیں کہ آپس میں کسی قسم کا تفرقہ، کسی قسم کی عصبیت، کسی قسم کی قبائلیت ان کے اوپر غالب نہ آ پائے، اور مل کر سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور تاکہ جو اختلافات بنی اسرائیل کی ہلاکت کا باعث بنے ہیں، اسلام نے اس کی نفی کی، اور اس کو ان کی بربادی کا سبب بنا کر اس امت کو یہ سبق دیا کہ آپس میں اجتماعیت میں ہی ہماری نجات ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے اوپر جو ہے یہ مصالحت فرمائی اور باہمی رشتہ مواقعات آپس میں قائم کیا۔ اس کے بعد ہمارا جو آج کا ٹاپک ایک اہم ہے، اذان کی ابتدا۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ اذان ایک ہوتا ہے آزان، ہم آزان بولتے ہیں، یہ آزان صحیح لفظ نہیں ہے، صحیح لفظ ہے اذان۔ آزان تو ہے، اذن کہتے ہیں کان کو، تو جو آزان ہے یہ کانوں کی جمع ہے، 2 کان، یہ تو کانوں کی جمع ہے، اصل لفظ ہے اذان، پکارنا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، تو یہ صحیح ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اذان یہ 2 نمازیں آپ کو بتائیں، ایک تو فجر کی اور ایک عصر کی، یہ تو آپ کو بتایا کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعثت کا حکم ہوا تھا یہ تو فرض ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن معراج کے بعد جو ہے 5 نمازوں کا حکم ہوا، اور 5 نمازیں جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض ہوئی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب مدینہ طیبہ میں آپ نے صلاح وسلم تشریف لے آئے، مسجد نبی بن گئی، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ نماز کے انتظار میں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب نماز چاہے آدھے گھنٹے بعد ہو، 1 گھنٹے بعد ہو، لوگ بیٹھے ہیں، لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ نماز کب کھڑی ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ
خیال ہوا آپ کو، آپ نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے اس طرح سے، اور ایک جمعہ غفیر ہے مسجد کے اندر اور سب نماز کے انتظار میں ہے، اور کوئی بہت پہلے آ گیا، کوئی بالکل قریب آ رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں لگ رہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال ہوا کہ نماز کے لیے کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے جس سے تمام اہل محلہ بیک وقت بر وقت مسجد میں آئیں، مسجد میں حاضر ہوں اور نماز سہولت کے ساتھ ادا کریں۔ تو گویا لوگوں کی سہولت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے۔ تو جیسے ہی مشورہ دیا گیا تو تین قسم کے مشورے سامنے آئے۔ یہ یہ تین قسم کی چیزیں سامنے آئیں۔ ایک رائے تو یہ سامنے آئی کہ ناقوس کو بجا دیا جائے۔ یہ ناقوس کیسے کہتے ہیں؟ ناقوس ایک پہلے زمانے میں لکڑی کی ایک ایسی گھنٹی نما کوئی چیز ہوتی، جیسے آج بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے کلیساؤں کے اندر، گرجا گھروں کے اندر وہ بیل موجود ہے، اس کو کہتے تھے ناقوس۔ نصارہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی عبادت کے وقت اس کو بجاتے ہیں، اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کی عبادت کا وقت آ گیا۔ تو یہ ایک مشورہ دیا گیا کہ اس یا رسول اللہ ناقوس بھی ہم رکھ لیں اور اس ناقوس کو لے کر کے ہم بجائیں۔ اس ناقوس کو بجانے سے یہ ہوا کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ نماز کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد ایک رائے اور آئی۔ ایک رائے یہ آئی کہ بوک، بوک کسے کہتے ہیں؟ آپ سمجھ لیں باجا کہہ لیں، بانسری کہہ لیں، ٹھیک ہے، ایسی کوئی چیز کہہ لیں آپ کے جو منہ میں رکھ کر جو ہے وہ بجائی جاتی ہو۔ تو یہ طریقہ تھا اہل یہود کا۔ اہل یہود جب عبادت کرتے تھے جو یہ بوک وغیرہ جو ہے وہ بجایا کرتے تھے اور اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اور اچھا، اور تیسری رائے یہ آئی کہ آگ، ہم آگ جلا لیں، ایک اونچی سی جگہ لے لیں، اس پہ آگ روشن کر دیا کریں، جب آگ جلے تو اس کا مطلب لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہاں پر اذان کا وقت ہو گیا اور لوگ نماز کے لیے آ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں مشوروں کو رد فرمایا۔ پہلے مشورے کو اس لیے رد فرمایا کہ اس میں ناقوس کو بجانے میں نصارہ کے ساتھ مشابہت آتی، تو نصارہ کے ساتھ مشابہت نہ آئے، اس لیے آپ نے اس مشورے کو رد کر دیا۔ دوسرا، آپ نے بوک کو بجانے سے منع کیا کہ یہود کے ساتھ مشابہت آتی ہے، اور تیسرا آگ بھی جلانے سے منع کیا کہ اس سے مجوسیوں کے ساتھ جو ہے مشابہت آتی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے، ان تینوں مشوروں کو ناپسند فرمایا، اور مجلس میں کوئی بات بھی طے نہیں، مجلس اسی طرح برخاست ہو گئی اور کوئی بات بھی طے نہیں ہوئی۔ جب سارے گھر چلے گئے تو ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اس مشورے کی جو سولوشن تھا اس کا اس قدر دماغ پر بوجھ ہوا کہ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں ایسا کیا مشورہ دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے میرا مشورہ جو ہے وہ پسند آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے رات کو سو گیا، رات کو میں سویا تو میں نے خواب دیکھا۔ ایک خواب یہ دیکھا کہ ایک سفید پوش آدمی ہے، سفید کپڑوں میں ملبوس ہے، ناقوس اس نے ہاتھ میں لی تھی، جو ناقوس بجاتے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں اور میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے یہ کہا، میں نے اسے سوال کیا خواب میں کہ یہ ناقوس، کیا تم اس ناقوس کو مجھے بیچو گے؟ کیا میں ناقوس تم سے خرید سکتا ہوں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ تم اس کو خرید کر کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کو، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو بجاؤں گا، لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ تو اس سفید پوش آدمی نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ اگر تمہیں نماز کے لیے ہی لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے تو کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں جو تمہارے کام آ جائے، اور اس سے بہتر تدبیر ہی کوئی نہ ہو؟ تو میں نے کہا ضرور بتلاؤ۔ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ پھر تم ایسا کرو کہ کچھ کلمات کہو اور ایسے کہو جیسے میں کہتا ہوں، اور پھر اس نے اذان کے کلمات کہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کلمات خواب میں اس شخص نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے، اور پھر ایک طرف کو ہوا وہ شخص خواب میں، ایک طرف کو ہٹا، اور اس نے پھر اقامت پڑھی، اور اقامت کے لیے جب وہ اقامت کی تلقین کی کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم اقامت بھی کہا کرو، اور اقامت اس طرح کہنا، اور یہی الفاظ سارے اس نے اس اقامت کے دہرائے، صرف حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا۔ کہتے ہیں عبداللہ بن زید کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوتا ہوں بڑا خوش، میں فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا اور اپنا خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا خواب سنتے ہی فرمایا کہ اے عبداللہ، یہ خواب تیرا بالکل سچا اور حق ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن زید کو حکم دیا کہ یہ جو کلمات ہیں بلال کو سکھا دو، اور بلال سے کہو کہ وہ اذان دے۔ اور تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے مسجد نبی میں اس کی اذان دی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آواز کیونکہ اتنی بلند نہیں تھی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو کہا کہ ان کو سکھاؤ، کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز جو تھی وہ بہت بلند قسم کی آواز تھی، تو نماز کے لیے اذان کے لیے بلند آواز کی ضرورت ہوتی، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دیا۔ تو جیسے ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں تھے، حضرت عمر نے جیسے ہی الفاظ سنے فوراً جو ہے وہ کہتے ہیں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکلے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، البتہ تحقیق میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے اور مجھے بھی یہی الفاظ جو ہے وہ خواب میں بتلائے گئے۔
تو یہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فللہ الحمد، کہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر۔ تو یہ اذان کا وہ واقعہ جو کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ پیش آیا، جو کہ آج ہم اذان وغیرہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ عیسائیوں کا اپنی عبادت کے لیے اس طرح سے طریقہ کار ہوتا ہے، یہود اپنی عبادتوں کے لیے بوک پہ جاتے ہیں اور مجوسی آگ وغیرہ جلاتے ہیں، اور یہ میں ساری تفصیل جو اذان کے حوالے سے کر دی۔ تو اذان کا سبب کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ آخری سبق ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی دفعہ کریں گے، ابھی ہم اپنی کلاس کو روکتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہمارے 15-20 منٹ زیادہ لگ گئے تھے، آج ہم 15 منٹ، ابھی 3:15 تک سب سبق ہے لیکن ہم ختم کرتے ہیں 15 منٹ پہلے انشاءاللہ۔ اس کو جو بساط مدینہ ایک معاہدہ ہوا تھا یہود کے ساتھ، یہود وہ کہ مدینہ المنورہ میں رہتے تھے، وہ حقیقت تو تھے ہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا، اور اس معاہدے کی شکیں کیا تھیں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں اس چیز کو دیکھیں گے۔ اور اس معاہدے کو لے کر کے یہود کو پابند کیا گیا تھا کہ انہوں نے اس معاہدے پر عمل کرنا ہے۔ تو اس کی انشاءاللہ سبق آگے آئے گا۔ اب کسی صاحب کا کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ جواب دیں۔ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے، یہ ابھی میں آپ کو 2-3 منٹ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ باب سلام ہے، جو لوگ گئے ہیں مسجد ان کو تو پتہ ہی ہوگا، جو نہیں گئے انشاءاللہ اگر اس کو دیکھ لیں تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا مسجد نبوی میں کون کون سی جگہ ہیں، کون کون سی ایسی تاریخی چیزیں ہیں جس سے دیکھ کر آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا نقشہ کھینچے گا۔ یہ باب سلام کہلاتا ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے ہم لوگ داخل ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سلام پیش کرنے، تمام مسلمان یہاں سے داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہاں تک توسیع کی گئی تھی، اس کے بعد نہ اس طرف کسی کی توسیع ہوئی ہے، یہ ہے سائڈ مغرب کی طرف، تو مغرب کی طرف بھی کوئی توسیع نہیں ہوئی، اور یہ جنوب کی طرف یعنی قبلے کی طرف بھی کوئی توسیع نہیں کی۔ تو یہاں سے لوگ داخل ہوتے ہیں، یہ داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ وہ دیوار ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہاں تک مسجد نبی کی قبلہ وال تھی، یہ قبلہ وال ہے۔ اس کے آگے یہ جو صفیں بنی ہے نا، یہ والی، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بنائی، یہ قبلہ وال اب یہاں سے شفٹ ہو کر قبلہ وال یہاں چلی گئی، یہ قبلہ وال ہے جس پر آپ کو یہ کیلی گرافی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کی گئی، اس کے علاوہ اس کے بعد اس طرف کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوئی۔ اب مزید تھوڑا سا اگر آگے چلے مواجہ شریف کی طرف، سلام پیش کرنے کی طرف، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے یہ زمزم وغیرہ کے پانی کے انتظام ہے، اس کے کنویں وغیرہ، یہ اس کے کولر وغیرہ رکھے ہیں۔ اچھا، یہ دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قبلہ وال میں بنا ہوا ہے، یہ ائمہ حرمین کے لیے بنایا گیا ہے، یہاں سے ائمہ کرام آتے ہیں، اور یہاں پر ایک منبر ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ محراب ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بنائی گئی تھی، جہاں پر امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں۔ تو یہ دروازہ جو ہے، یہاں پر ایک دروازہ تھا یہ والا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہاں تھا، اور یہ کچھ شفٹ ہو کے یہ قبلہ وال پیچھے آ کے تو یہ دروازہ ادھر بنا دیا گیا۔ اچھا، یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں، یہ یہ قبلے کی طرف جو محراب میں بتا رہا تھا آپ کو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنائی گئی تھی، اور یہی وہ غالباً جگہ ہے جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا نماز کے دوران، تو آپ کو خنجر مارا تھا تو یہ اسی جگہ پہ شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج بھی ائمہ حرمین جو ہے کھڑے ہو کے یہاں نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ ممبر شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ممبر تھا جہاں پر آپ چڑھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، شریف فرما ہوتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ دو طرح کے قالین نظر آ رہے ہیں، ایک سبز رنگ کا نظر آ رہا ہے، ایک ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سبز رنگ کا قالین ہے نا، یہ جگہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ ریاض الجنہ کی جگہ، یعنی جنت کی کیاری، جس کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا حصہ جو ہے یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کی کیاری ہے۔ تو اس میں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے جنت میں نماز پڑھنا، بہت فضائل ہے، قبولیت کی جگہ ہے۔ تو یہ وہ مبارک جگہ ہے۔ تو یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر، اور یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی۔ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھایا گیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آگا مصلی رسول اللہ، یہ لکھا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ جگہ ہے۔ اچھا، یہ کیونکہ محراب کافی گہری تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد آپ کی جو سجدے والی جگہ تھی نا، اس کو کور کر دیا تھا کنکریٹ سے آدھی طرف، اور جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک آتے تھے وہاں پر اب ہماری نشانی ہے،
یعنی ہم یہاں پہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہاں بھی نماز پڑھائی جاتی ہے، تو یہاں جب امام کھڑا ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، تو یہ اس کی سجدہ پیشانی جو ہے گویا اس جگہ پر آتی ہے جہاں پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ہوتے ہیں، تو آپ کی پیشانی مبارک کی جگہ کی تعظیم کی خاطر اس جگہ کو بند کر دیا گیا کہ وہاں تک اب کسی کے ایکسیس نہیں ہے۔ تو آپ کو ابھی مسجد نبی کا پورا نقشہ بتانا مقصود نہیں ہے، صرف آپ کا انٹرسٹ پیدا کرنا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ بھی پریزنٹیشن ایک پراپر دی جائے گی جس میں آپ کو پراپر جو مسجد نبی کے تاریخی ستون ہے، ستون استمانہ ہے، ستون عائشہ ہے، ستون حرس ہے، وہ ستون ایک باقاعدہ تاریخی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور آج وہاں پہ نشانیاں بھی موجود ہیں باقاعدہ۔ آج کے سعودی گورنمنٹ نے بھی نشانیاں رکھی ہیں ترکوں کی تعبیر کے اندر، جس سے آپ کو جو ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اس جگہ کی کوئی تاریخی حیثیت ہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ چھت کے اندر گنبد لگے ہوئے بنے ہوئے، یہ گنبد میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس دور میں بنائے گئے تھے، اور آج تک جو ہے یہ گنبد یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ سبز کالی جتنے بھی ہیں یہ جگہ ساری یہ جو ہے وہ ریاضی جنہ کہلاتی ہے۔ صرف ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، یہ دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میں ماؤس لے کے جاتا ہوں نا، یہ دروازہ پرومیننٹ ہوتا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک سے مسجد میں آنے کے لیے یوز کیا کرتے تھے۔ اس دروازے کو بند کر دیا گیا، اس کے آگے قرآن پاک کے ریک وغیرہ رکھ دیے گئے۔ اس کا میں لنک دے دوں گا گروپ میں، یہ جو ورچوئل ٹور ہے اس کا لنک آ جائے گا، آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صرف میں ایک آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ یہ جو مواجہ شریف ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو جگہ جہاں میں ابھی کھڑا ہوں اس جگہ پہ دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ وہ جگہ ہے جو اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہوا تھا۔ اور یہ پیچھے کھڑکی میں جو بتا رہا تھا آپ کو، یہ کھڑکی آج چھوڑی گئی ہے، یہ کھڑکی اما حفصہ کا مکان جو تھا وہ پیچھے شفٹ کر دیا گیا تھا، اور بہت عرصے تک یہ مکان کیونکہ آل عمر کے پاس رہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا یہ مکان۔ یہ میں اس کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں جو بیوت صحابہ ڈاکٹر محمد فیصل صاحب کی ریاض فیصل صاحب کی کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں، تو انہوں نے لکھا ہے، اور آج بھی یہ جگہ موجودہ ہے، یہ کھڑکی ہے کہ یہ جگہ انہوں نے کھڑکی جو قبہ تھا یہ بنایا گیا تھا تاکہ یہاں سے وہ زیارت کیا کرتے تھے حجرہ مبارک روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج بھی اس گورنمنٹ نے بھی اس جگہ کو ابھی تک باقی رکھا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری جگہیں ہیں، تاریخی جگہیں ہیں جو کہ ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انشاءاللہ وہ پھر کبھی صحیح زندگی رہی تو آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو رکھوں گا، کیونکہ ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اس کو پھر اگلی دفعہ دیکھے جائے۔ تو کسی کا سوال ہو تو کر لیں، پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔